बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जस्ट नो प्रोग्राम में नाज़रीन खुश आमदीद। आज हमारे मेहमान हैं साजिद खान साहब। कोई सियासी सूरत हाल पर बात करेंगे, लेकिन इससे पहले कि हम अपने प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करें, आपसे ये दरख्वास्त है कि हमारे चैनल फ़ज़ल अवान यूट्यूब को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाना भी ना भूलिए। आज सबसे पहले हम बात करेंगे कंटोनमेंट के इंतखाबात पर। इसमें पीटीआई ने पहली पोजीशन हासिल की है। अगर मुल्क भर की बात की जाए, दूसरे नंबर पर मुस्लिम लीग नून आई है, तीसरे नंबर पर ना पीपल्स पार्टी आई है, ना मौलाना फजल रहमान की पार्टी आई है, और ना ही जमात इस्लामी आई है, और ना ही कोई दूसरी तीसरी पार्टी आई है, बल्कि आज़ाद उम्मीदवार आए हैं। आज़ाद उम्मीदवारों ने पंजाब में भी बड़ी कामयाबी हासिल की है। यहाँ पे मुस्लिम लीग नून पहले नंबर पर, आज़ाद उम्मीदवार दूसरे नंबर पर और पीटीआई तीसरे नंबर पर आई है। साजिद खान साहब से पूछेंगे कि पीटीआई पंजाब की सतह पर पीछे जाती हुई नज़र आ रही है, मुल्क की सतह पर कहाँ पे है जनाब साजिद खान साहब? हमारे सब पीटीआई मजमूई तौर पे तो पीछे नहीं गई। उसकी वजह ये थी कि 3 साल तो इनको अपने आप में संभालने में लग गए, और अब 3 साल के बाद इस पोजीशन में आ गए हैं कि ये एक अच्छा इंतखाबी मार्का लड़ सकें, और ये नताइज इतने बुरे भी नहीं हैं। और ख़राबी ये है कि पंजाब में बिलखसूस पीटीआई ने के वर्कर्स ने वो पूरी तरह इस्तेमाल नहीं किया गया, और बैड क्रेडिट जाता है पंजाब के चीफ मिनिस्टर को। वो बाकी कामों में लगे रहे, इस तरफ भी तवज्जो देनी चाहिए थी। और कंटोनमेंट का एरिया जो है ये बड़ा सेंसिटिव है, आपको लोगों को निकालना पड़ता है। और पुराने लोग जो थे उन्होंने काम तो किया हुआ जिसकी वजह से उन्हें वोट मिले हैं, लेकिन इन वोटों की तकसीम आसानी से हो सकती थी। और अभी भी वक्त है, अगले इलेक्शन के हवाले से 2 साल हैं कि पीटीआई मैदान में आए और कुछ करके दिखाए। और स्पेशली हम पहले बात कर रहे थे कि महंगाई वाला एक ऐसा इशू है जिस पे तवज्जो देने की ज़रूरत है। और कंटोनमेंट में तो कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो ऑलरेडी फ़ायदे की हैं, क्योंकि वहाँ पे अस्करी अदारे भी हैं, उस हवाले से कुछ चीज़ें बेहतर हैं, बाकी जगह ऐसा नहीं है। लेकिन मजमूई तौर पर ये मेरा ख्याल है कि ये इलेक्शन अच्छे रहे हैं, और ये पीटीआई के लिए एक अच्छा जस्टर है कि उन्होंने इलेक्शन करवाए और शफाफ करवाए। जबकि इलेक्शन कमीशन जो था वो पीटीआई को कोई रियायत देने को तैयार नहीं था और नहीं दी, और उन्होंने भी रियायत नहीं दी, लेकिन मजमूई तौर पर ठीक रहा है मामला। अच्छा, इसमें इलेक्शन कमीशन की तरफ से हमेशा ऐसी बात की जाती है कि जैसे ही वो अपोजिशन की ज़ुबान बोल रहा हो। जो भी आप उनके बयानात को देख लें, ईवीएम मशीन को देख लें, बैरून मुल्क जो पाकिस्तानी मौजूद हैं उनके वोट के हक़ को देख लें, इलेक्शन कमीशन की तरफ से वही नुक्ता नज़र सामने आता है जो अपोजिशन का है, ख़ासकर मुस्लिम लीग नून का है। तो अभी उनकी तरफ से जैसे ये इलेक्शन हुए हैं, उनको ये नज़र आया कि मुस्लिम लीग नून की उस तरीके से पोजीशन बुरी नहीं है, कुछ ना कुछ बेहतर पोजीशन है। उसने कह दिया जी कि फौरी तौर पर बल्दियाती इलेक्शन भी करवा दिए जाएँ, उसके लिए हम तैयार हैं। इलेक्शन कमीशन तो खैर उसके लिए तैयार है, इसमें कोई, क्योंकि उन्हें इस वक्त अपनी पोजीशन बहाल करनी है। मजमूई तौर पर इलेक्शन कमीशन ने पिछले 3 साल में कोई अच्छी कारकर्दगी नहीं दिखाई, और हुकूमत भी चाहेगी बल्दियाती इलेक्शन के लिए, लेकिन उसके लिए मेरा ख्याल है कि एक कानूनी कबाहत ये है कि इस वक्त तक जो इलेक्शन होते रहे हैं सर, उसके अंदर पार्टी पर इलेक्शन नहीं हुए थे। ये पहली दफ़ा कंटोनमेंट के अंदर पार्टी बेस पर इलेक्शन हुए हैं, और वहाँ पे भी ये देखना पड़ेगा कि पार्टी बेस पर इलेक्शन हो सकते हैं। और मेरा ख्याल है कि अभी बल्दियाती इलेक्शन नहीं होंगे, क्योंकि मेरा ख्याल है 1 या 2 सूबों में ऐसी कानूनी बातें हैं कि वहाँ पे उन्होंने होमवर्क नहीं किया हुआ, ख़ुसूसन सिंध के अंदर। लेकिन अगर करवा लिए जाएँ, इलेक्शन कमीशन से बात कर ली जाए फौरी तौर पर चलिए 1 साल के बाद, तो एक तो आने वाले इलेक्शन के हवाले से बहुत फ़ायदेमंद होगा पीटीआई के लिए अपनी पोजीशन बहुत बेहतर बनाने के लिए। और फिर पंजाब के अंदर जो पीटीआई का ढांचा है उसमें बेहतरी करने का मौका मिल जाएगा। अच्छा, ईवीएम मशीन के बारे में अपना ज़ाती आपका क्या है? सर, मेरा ज़ाती ख्याल ये कि देखें, हमारे एक प्रॉब्लम ज़रूर है कि हमारे यहाँ लोग इतने पढ़े लिखे नहीं हैं मशीनी हवाले से, हैंडल करने के हवाले से। और लाजमी नहीं कि अगर मशीन भी रखी जाए और अगर मैनुअल किया जाए तो उसको भी इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन ये मशीन ज़्यादा फ़ायदेमंद है इस हवाले से कि जो बैरून मुल्क हमारे दफातर हैं फॉरेन मुल्क के, जो बैरून मुल्क पाकिस्तानी जो हैं उनके हवाले से, और इसमें मज़ीद इन्हें देनी पड़ेगी, मज़ीद वजाहत करनी पड़ेगी कि बाहर के मुल्कों के शहरी जो पाकिस्तान में हैं, जब उनके यहाँ इलेक्शन होते हैं, अमेरिकन इलेक्शन होते हैं, तो इन्होंने ईमेल के ज़रिए भी वोट काफ़ी। तो जितनी भी जिद्दत है
اس کو استعمال کرنا چاہیے، اور میرا خیال ہے مشین کو لانا پڑے گا بالآخر، ہمیں مشین اچھا کی یہ ضرورت ہے۔ دیکھیے کہ امریکہ تو بہت بڑا ملک ہے اور بڑا ترقی یافتہ ملک ہے، برطانیہ ہے، لیکن ایران ہمارے جیسا ملک ہے، اور وہاں پہ آپ کو صورتحال کا پتہ ہے کہ کس طرح سے مخدوش صورتحال ہمیشہ کافی عرصے سے رہی، اب بھی ہے۔ انہوں نے بھی الیکشن کروائے تو بیرون ملک جو ان کے ایرانی ہیں انہوں نے ووٹ ڈالے، بالکل۔ اچھا تو اگلی بات ہم کر لیتے ہیں چیف الیکشن کمشنر کے حوالے سے، وہ بھی ان ٹربل نظر آ رہے ہیں۔ نہیں، ٹربل بھی ہیں، چیف الیکشن کمشنر بیسیکلی متنازع ہیں۔ دیکھیں وہ یہاں پہ آنے سے پہلے ایک اعلیٰ سرکاری افسر تھے اور میاں صاحب کے دوست تھے، اور کیونکہ بیوروکریسی کے اندر میاں صاحب کی پارٹی کا بہت اثر تھا، اور اسی وجہ سے یہ کیونکہ بہت پسندیدہ تھے تو انہیں یہاں پہ لایا گیا وہاں سے ہٹا کے۔ اور ہم پہلے بات کر رہے تھے کہ جناب عمران خان نے بھی ان کو مجبوراً قبول کیا کیونکہ ضرورت تھی، انہیں یقین دلایا گیا تھا عمران خان کو کہ جی بہت اچھے افسر ہیں، اور میرا خیال ہے کہ جو انضامیہ کے افسر ہیں اچھے افسر ہوتے ہیں، لیکن افسوس یہ ہے کہ یہاں پہ آ کے انہوں نے ایک آزاد الیکشن کمیشن کی حیثیت سے اپنی حیثیت نہیں منوائی، اور نہ ہی انہوں نے دائیں بائیں سے کچھ سبق حاصل کیا۔ ہندوستان کے اندر جو الیکشن کمیشن ہے وہ بہت طاقتور ہے، وہ سنتا نہیں ہے، لیکن ہمارے یہاں بہت کمزور ہے سر۔ اچھا لیکن یہ اپنے آپ کو تو بڑا طاقتور ظاہر کر رہے ہیں اور حکومت کے مقابلے میں کھڑے ہو گئے ہیں سر اپوزیشن کا ساتھ دیتے اس کی ہوئے۔ وجہ یہ ہے کہ نوکرشاہی کا یہ تو کمال ہے سر کہ وہ ہمیشہ کھڑی ہو جاتی ہے، لیکن آپ کو پتہ ہے لیٹ بھی بہت جلدی جاتی ہے، ہاں وہ زیادہ دیر تک کھڑے نہیں رہ سکتے۔ اچھا وہ جیسے ہی وہ جب سپریم کورٹ کا فیصلہ آیا کہ جی آپ نے وہ پتہ چلنا چاہیے کس نے کس کو ووٹ دیا ہے، یہ تو پوچھل پر دم پر کھڑے ہو گئے تھے۔ اچھا یہ دیکھیں کہ جی وہ غریب بات کرتے ہیں پرائیویسی کا، سر جب ووٹ کاسٹ ہو جاتا ہے تو وہ پرائیویسی نہیں رہتی، ہاں اور پرائیویسی ووٹ کے سلسلے میں ہونی بھی نہیں چاہیے۔ اچھا ابھی ان کا معاملہ جو ہے ان کی تعیناتی کے حوالے سے وہ متنازع ہو گیا، جب ووٹ میں یہ معاملہ ہے بالکل سپریم کورٹ میں چلا گیا جی ہاں۔ تو متوقع طور پہ کیا فیصلہ آ سکتا ہے، اور اس میں ہم ججوں کو بھی ذرا دیکھ لیں۔ جی ہاں، وہ اس کے جو 3 رکنی بینچ بنا ہے اس میں عطا عمر بندیال ہیں، جی ہاں، منصور علی شاہ صاحب جی ہیں۔ ہاں، بالکل۔ منصور علی شاہ صاحب آپ ایسے سمجھ لیں جیسے سکندر راجہ میاں نواز شریف کا بالکل، بغل بچہ ہے، بالکل اسی طریقے سے ہمارے یہ جج صاحب بھی ہیں، بالکل اور جو ایسے۔ کراچی سے آئے ہیں تیسرے جج صاحب، جی جی، ان کی شہرت ذرا اچھی ہے۔ نہیں وہ بھی اچھی ہے، اور میرا خیال ہے دیکھیں 3 رکنی بینچ ہے، لیکن میرا خیال ہے شاہ صاحب کو بھی سوچنا پڑے گا کہ اگر ان کی تعیناتی ہوئی ہے تو اس میں کیا شفافیت تھی اور کیا اس طرح ہو سکتی ہے۔ اگر اس طرح نہیں ہو سکتی تو مناسب یہ ہے کہ مختصر عرصے کے لیے سپریم کورٹ اس شخص کو منتخب کر دے۔ اچھا میں خان صاحب یہ سمجھتا ہوں کہ ہماری عدلیہ کا ایسا وقار ہونا چاہیے، ایسا امیج ہونا چاہیے کہ کوئی بھی معاملہ ان کے پاس جائے ہم یہ نہ سوچیں کہ یہ اس میں عمر عطا بندیال بیٹھا ہے، منیب اختر بیٹھے ہیں، جی جی۔ منصور علی شاہ بیٹھے ہیں، یا وہ جو کراچی سے جج آئے ہیں وہ بیٹھے ہیں۔ انصاف ہونا چاہیے، لیکن ججوں نے خود کو اس طرح سے تقسیم کر لیا اور اس طرح سے کسی نہ کسی کے ساتھ اس طرح سے وابستہ کر لیا ہے کہ جیسے ہی کوئی بینچ بنتا ہے ہم یہ کہنا شروع کر دیتے ہیں کہ یہ اس کا جج ہے، یہ اس کا جج ہے۔ لیکن ایوان صاحب غلطی اس میں سپریم کورٹ کی ہے، ماننا پڑے گا۔ جی بہت سارے ایسے فیصلے ہیں جس کی وجہ سے سپریم کورٹ پہ اعتبار کرنا مشکل ہو گیا۔ جسٹس قاضی عیسیٰ کا آپ دیکھ لیجئے نا، انہیں جو تحفظات دیے گئے، انہیں جس طریقے سے بچایا گیا وہ مناسب نہیں تھا، اور پھر ایک ایسا قانون بنا دیا گیا کہ جناب جج صاحبان جو ہیں وہ اپنی ڈیکلیریشن نہیں دیتے ٹیکسز کی، اور جبکہ یہ بات اصولی طور پہ بھی غلط ہے، اور IMF بھی اس کو نہیں مانتا، اور بالآخر میرا خیال ہے ریویو میں گورنمنٹ جائے گی اس بارے میں اور یہ فیصلہ ہوگا۔ لیکن آپ کی بات درست ہے کہ ہماری سپریم کورٹ جو ہے سر وہ لوگوں کے نزدیک قابل اعتبار نہیں ہے، اسے اپنا اعتبار بحال کرنا ہاں ہاں بالکل ایسا ہی ہے۔ اچھا قاضی فائزہ صاحب اپنی بیوی کے علاج کے سلسلے میں یا بہانہ بنا کر وہ پاکستان سے گئے ہیں، کچھ حلقے کہتے ہیں کہ وہ راہ فرار اختیار کر کے گئے ہیں، آپ کے اس حوالے سے کیا معلومات ہیں؟ معلومات تو یہ ہیں کہ دیکھیں اگر ریویو میں جائیں گے تو قاضی عیسیٰ صاحب کو بھی بلایا جا سکتا ہے، پھر ان کی بیگم جو ہیں وہ پارٹی کی حیثیت سے آ جاتی ہے۔ قاضی عیسیٰ صاحب کا یہ خیال ہے کہ بیگم صاحب میرے کنٹرول میں نہیں ہے، اگر کوئی ایسا معاملہ ہوا تو وہ عدالت میں آ جائیں گی اور معاملہ خراب ہوگا، اور میرا خیال ہے قاضی عیسیٰ صاحب نے فیصلہ یہ کیا کہ جب تک معاملہ صحیح نہیں ہوتے، کیونکہ وہ ٹائم بہت ہے، پورا عمر بندیال صاحب کا ٹرینور کے بعد ان کا نمبر آتا ہے، تو وہ دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان کیسے بدلتا ہے، اگر اچھے طریقے سے بدل گیا تو وہ بھی بدل جائیں گے، ورنہ میرا خیال ہے وہ مستعفی ہو جائیں گے۔ اچھا مستعفی ہو جائیں گے۔ جی ہاں۔ کچھ لوگ تو بڑی امید لگا کے بیٹھے ہیں کہ میاں نواز شریف صاحب کو ان کی نااہلی کو ختم کر دیں گے اور میاں نواز شریف صاحب 4تھی دفعہ اور 5ویں دفعہ بھی وزیر اعظم بنیں گے۔ یہ بیوقوفی ہے، میاں صاحب ایک سزا
انہیں سزا ہو چکی ہے سر، پہلی بات یہ ہے، اور سزا ہونے کے بعد میاں صاحب ابھی تک کوئی صفائی پیش نہیں کر سکے، اور میاں صاحب نے خصوصاً ہماری عدالتوں نے عموماً یہ وتیرہ اختیار کیا ہے کہ کیسز کو لمبے عرصے تک رکھا جائے، جس سے انصاف متاثر ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، اچھا آخری خبر پر ہم بات کر لیتے ہیں کہ مونس صلاحی اور بلاول بھٹو کی جی ہاں، ملاقات ہوئی ہے۔ جی ہاں بالکل تو ملاقات حکومت ہوئی۔ کے لیے کوئی خطرے کی گھنٹی ہے؟ حکومت کے لیے خطرے کی گھنٹی نہیں ہے سر، اصل میں مونس صلاحی صاحب نے اور کاف لیگ نے یہ بتایا ہے کہ جناب ہم بالکل لبرل ہیں، اور جو لوگ اصول پسند ہیں ہم ان کے ساتھ چلیں گے، کیونکہ ان کے کچھ اصول ہیں، اور میرا خیال ہے ایک تیسری شخصیت آنی چاہیے تھی جو کسی پارٹی کے ساتھ بات کر سکے مقامی طور پہ کہ حلقے میں کس الیکشن ہو۔ تو میرا خیال ایک اچھا جسٹر ہے، سمجھنا چاہیے ہمیں اس بات کو، اور عمران خان کو بھی سمجھنا چاہیے کہ سیاسی مخالفت زیادہ دیر تک نہیں کرنی چاہیے، ہمیں بیٹھ کے کچھ نہ کچھ سوچنا چاہیے۔ نہیں، عمران خان تو سیاسی مخالفت کی بنا پر ہی ادھر تک آئے ہیں، وزیر اعظم بنے۔ اگر وہ سیاسی مخالفت نہ کرتے، نون لیگ کی، پیپلز پارٹی کی، ان کو کرپٹ وہ ایسا سارا کچھ نہ کہتے تو سر، کیسے ان کی دال سیاسی گلتی؟ مخالفت کرنی چاہیے۔ سیاسی مخالفت سے مطلب یہ کہ جب مخالفت ہوتی نا ہمارے دیہی علاقوں میں تو یہ پنچایت بیٹھ جاتی ہے، ٹھیک ہے نا۔ اب عمران خان کو سیاسی پنچایت کی بھی ضرورت ہے سر، کچھ میرا خیال ہے جو اس وقت حدت ہے سیاست میں اس کو کم کرنے کی ضرورت ہے۔ اچھا، وہ کس ناک سے، کس منہ سے وہ اس پنچایت میں بیٹھیں گے جن کو کہتے تھے کہ یہ تو کرپٹ ہیں، ملک کو لوٹ لیا، بیڑا غرق کر دیا؟ سر بالکل آپ صحیح کریں۔ میں پھر پنچایت کی مثال دوں گا کہ پرچہ بھی کرایا ہوتا ہے آپ نے، اور پھر آپ آ جاتے ہیں اور کہتے ہیں پرچہ واپس لینے کو تیار ہوں۔ تو میرا خیال ہے سیاست میں کوئی حرف آخر نہیں ہوتا سر، اور ہمیں میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ ہمیں سوچنا چاہیے افہام و تفہیم کے لیے۔ ہاں نہیں، بالکل آپ کی بات درست ہے کہ سیاست میں کوئی حرف آخر نہیں ہوتا۔ اسی ایک بات کو لے کر سیاستدان بڑے بڑے غلط فیصلے، غلط تو نہیں، بے اصولی، نہیں، آپ کی بات درست ہے، بڑی بڑی بے اصولیاں کر جاتے ہیں۔ بالکل بالکل۔ تفہیم کا مطلب بے اصولی نہیں ہے سر، تفہیم کا مطلب ہے کہ اصول کے ساتھ آپس میں تقسیم کرنا۔ ہاں چلیں، آپ کی بات درست ہے۔ جناب ساجد خان صاحب نے ہماری بڑی رہنمائی کی ہے، سیاسی حالات کے بارے میں انہوں نے بات کی ہے، کنٹونمنٹ میں جو الیکشن ہوئے ہیں ان کی بات کی ہے، اور خان صاحب نے یہ بھی کہہ دیا ہے کہ اس سے تحریک انصاف کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ تحریک انصاف کو اگلے الیکشن میں 2023 میں جو ہونے ہیں، بلاول کو وہ الیکشن 2022 میں ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، مریم نواز شریف کو اگلے ماہ ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ ان الیکشن میں جب بھی وہ الیکشن ہونے ہیں، تحریک انصاف کو ابھی سے اس کی تیاری کرنی ہے۔ اگر ان کی طرف سے کچھ کھویا گیا ہے، بزدار صاحب نے اگر کوئی کام نہیں کیا، بزدار صاحب کو بدلیں تو نہ، لیکن ان کی گچی پکڑ کر یہ ضرور کہہ سکتے ہیں کہ یہ کرو، یہ کرو، یہ کرو۔ اور سب سے بڑا مسئلہ جو مہنگائی کا ہے، بے روزگاری کا ہے، اس کو حل کروا دیا جائے تو پی ڈی ایم بالکل جھاگ کی طرح بیٹھ جائے گی، سمندر کی جھاگ کی طرح بیٹھ جائے گی۔ کسی اور جھاگ کا نام بھی لیا جاتا ہے، اس کا ہم نام نہیں لیتے۔ بہرحال عمران خان کو، ان کی حکومت کو کچھ نہ کچھ ایسا ضرور کرنا ہے کہ عوام ان کی طرف آ جائیں اور اپوزیشن کی طرف نہ دیکھیں۔ اگر ایسا کچھ نہ کیا تو پھر یہی نتائج سامنے آئیں گے جو کنٹونمنٹ کے حوالے سے نظر آئے۔ مسلم لیگ نون کو کچھ ہلکے سمجھ رہے تھے کہ بالکل ختم ہو گئی ہے، وہ ختم کیا ہوئی ہے، آپس میں تقسیم ہے۔ اس کے باوجود بھی انہوں نے پنجاب میں پہلی پوزیشن حاصل کی ہے۔ گو کہ آزاد امیدوار مل کے اور تحریک انصاف مل کے مسلم لیگ نون سے زیادہ برتر ہے، زیادہ تعداد میں ان کے زیادہ ممبر ہو جائیں گے، لیکن یہ صورت میں ہے کہ حکومت تحریک انصاف کی ہے، کل ان کی حکومت نہ ہوئی تو پھر کیا ہوگا؟ یہ تحریک انصاف کو سوچنا ہے، اور مسلم لیگ نون بھی کوئی آرام سے نہیں بیٹھی ہوگی، وہ بھی کوئی حکمت عملی ترتیب دے رہی ہوگی کہ ہم نے کیا کرنا ہے۔ اگر مسلم لیگ نون کی بات کی جائے، ان کی حمایت میں ہم بات کریں، تو ان کو تحریک انصاف کا مقابلہ کرنے کے لیے پہلے خود متحد ہونا پڑے گا، ایک بیانیے پہ آنا پڑے گا۔ نواز شریف کا بیانیہ اپنا لیں یا شہباز شریف کا بیانیہ اپنا لیں۔ شہباز شریف کا بیانیہ بہترین ہے، نواز شریف کا بیانیہ اگر قوم سمجھ گئی تو پھر میاں نواز شریف کی قبر جاتی عمرہ میں ضرور بنے گی، لیکن وہ پاکستانی جاتی عمرہ میں نہیں، بھارتی جاتی عمرہ میں بنے گی۔ اس کے ساتھ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔